मिस योर अनॉइंटिंग, अपने मसीह को ज़ाया होने ना दीजिए, बल्कि बुलंद आवाज से दुआ करें। खुदावंद अपना कलाम नाज़िल कर। सिर्फ थोड़ी देर के लिए सब दुआ करेंगे। जो जो खड़े होकर दुआ करना चाहते हैं जरूर कीजिए, कलाम के इंतजाम के लिए और कलाम के एहतराम के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। प्रेज़ हालेलुया। Hallelujah, praise, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. दुआ कीजिए मेरे साथ। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जिंदा खुदा है। यीशु नासी के नाम से हम तेरी मिन्नत करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हमारे कानों को मसा कर दे। हम तेरा जिंदा कलाम सुनना चाहते हैं और हम ईमान रखते हैं जो कुछ तू हमें सिखाएगा हम इस पर अमल करना चाहते हैं। हमारी बड़ी मदद फरमा। तेरा कलाम बीज की तरह हमारी जिंदगियों में बोया जाए, हमारे दिलों में बोया जाए, अच्छी जमीन में बोया जाए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। हम ये भी दुआ करते हैं कि ये जिंदा कलाम ईमान के साथ हमारे दिलों में बैठे। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। चलिए खड़े खड़े एक हवाला पढ़ेंगे जी। 17 बाब मत्ती की इंजील 17 बाब 24 आयत से पढ़े आयत नंबर 27 तक। खुदा का कलाम कहीं से भी हम पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम के लायक है। ना सिर्फ नया अहदनामा बल्कि पुराना अहदनामा भी। हम दोनों ही अतराफ में अगर खड़े हो सकते तो खड़े होकर उसको सुने। कुछ लोग समझते हैं कि बाइबल का कोई पुराना अहदनामा या वो पुराना है, या नए के लिए खड़े होना भी ज़रूरी है। सारा कलाम 66 किताबें पैदाइश से मुकाशफा तक बहुत ही इज्जत और एहतराम के लायक। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब 24 आयत से हम पढ़ने लगे हैं 27 आयत के आखिर तक। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं? अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हो। तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। ओ हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चलिए मैं चाहता हूँ कि आइए आप हमारे चर्च के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहनों और भाइयों। इतना गर्मी में इबादत करना बहुत सारा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा की हजूरी में हाजिर हुए। खुदा बाप और हमें बरकत देने के लिए आसमान खोलेगा। तो अब चाहिए कि हम कलाम के लिए तालियां बजाएं जिसको सुनना चाहते हैं। हालेलुया। कलाम आपको पता है कितने चंद इज्जत के लायक है।
کتنے؟ نو ہر چند دو چند عزت لائق پادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلام کتنے چند عزت لائق؟ ہر چند. آئیے ایک بار پھر تالیاں بنائیں کلام ان کے سے. کلام ہمیشہ ہر چند عزت کے لائق ہے. ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو. متی کی انجیل کا یہ حوالہ جو ہم نے سنا ہے، ہمارا عنوان آج یہ ہے کہ یسوع المسیح علم الغیب ہے، غیب کا مالک ہے، یا غیب کی باتیں بھی جانتا ہے. اور پرانے عہد نامے نے، توریت شریف نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے. ساری اقوام، مذاہب، ادیان، مسالک، جس کی بھی بات کر لیں آپ، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. دنیا میں نہیں، انسانوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ٹوٹلی علم، غیب کا علم صرف خدا کے پاس. تو یہاں پر اس حوالے کے اندر ہمیں خبر ملتی ہے کہ یسوع مسیح علم الغیب ہے. کیسے؟ غور کیجیے. کون سن رہا ہے دھیان سے؟ کوئی بہنیں دھیان سے نہیں سنی، مجھے پتا ہے. اس سے تم میری طرف دھیان رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جڑا سویا کہ میں نہ لینا چاہیے بتاؤں. پہلے میں کہتا ہوں تو جس کو نیند آ رہی ہے نا وہ کھڑا ہو جائے پیچھے. آج میرے نام لے کے کہنا ہے فلاں بھائی یا فلاں بہن، مہربانی کر کے جاگیں اور کلام سنیں. کیونکہ میں کہتا ہوں یہ میری بڑی بےزتی ہے اگر کوئی میرے سامنے سوئے نا کلام کے دوران. پلیز سنیں گے، سونا نہیں کسی نے. اب نیند کا ٹائم بھی شروع ہوگا آپ کا. تو متی کی انجیل کا یہ حوالہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح علم الغیب. کیسے؟ نمبر ایک، اس طرح کہ پطرس کی گفتگو ہوئی ہے ٹیکس لینے والوں سے، چرچ کا ٹیکس لینے والوں سے پطرس کی گفتگو ہوئی کہ کیا تمہارا استاد نیم مسکال دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی دیتا ہے. اس کو کنفرم نہیں تھا لیکن اس نے کہہ دیا ہاں جی دیتا ہے. پر جو ہی پطرس گھر پہ آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے کہا، لکھا ہے یہاں پر، اس کے بولنے سے پہلے کہا پطرس تو کیا سمجھتا ہے، کیا تیرے خیال میں کیا بات کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کن سے محصول لیتے ہیں، اپنوں سے یا غیروں سے؟ تو اس نے کہا جی وہ غیروں سے لیتے ہیں. تو خدا نے کہا پھر بیٹے تو بری ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہتے، تو جا کے انہیں مسکال ادا کر. مچھلی پکڑنا سارا آگے واقعہ لکھا ہوا ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پطرس کی گفتگو جو نیم مسکال والوں سے ہو رہی ہے اس کے بارے یسوع کو گھر پہ بیٹھے خبر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یسوع مسیح عالم کل ہے اور سب کچھ جانتا ہے. آپ کہیں پہ بیٹھے کچھ بھی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے یسوع مسیح اس کو جانتا ہے، وہ اس کو سنتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح جانتا ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھ کے کیا بات کر رہے تھے. اس لیے اس نے پطرس سے کہا، پطرس وہ تیرے ساتھ بحث کر رہے تھے تو جا کے نیم مسکال ادا کر. پہلی بات یہ ہے یہاں پر کہ یسوع مسیح نے پطرس کے دل کی بات یا جو کچھ اس کے ساتھ گزرا تھا وہ بتایا اس حوالے کے اندر. نمبر دو، یسوع نے کہا ایک مچھلی آئے گی، تو جب بنسی ڈالے گا، ہک ڈالے گا یا کنڈی ڈالے گا تو ایک مچھلی آئے گی. تو اس مچھلی کے منہ کے اندر یسوع نے بتایا ہوگا کیا؟ کنفرم، 100% کنفرم یسوع نے بتایا. بھاونا طریقے سے نہیں، کنفرم بتایا. جب اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال ہوگا اور اس مسکال میں سے آدھا اپنے لیے دینا، آدھا میرے لیے دینا. تو یہ دوسرا حوالہ یا بات اس حوالے کے اندر ہی کہ مسیح کو خبر ہے کہ مچھلیوں کے منہ کے اندر کیا ہے. مسیح کو خبر ہے کہ پطرس کی بنسی پر پہلی مچھلی آئے گی جس کے منہ میں مسکال ہے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کرائسٹ علم الغیب ہے، اس کے اندر غیب کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. انسانوں کے دل کی باتیں نہیں بلکہ مچھلیوں کے اندر کی باتیں بھی اسے پتا ہے. جھیل کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی اس کو پتا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی اس کو پتا ہے. اسی وجہ سے تو وہ ساری چیزوں کا خالق ہے. اگر یسوع کو نہ پتا ہو کہ جھیل کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ مچھلیوں کا خالق نہیں ہے، مچھلیوں کا پروردگار نہیں ہے. اگر وہ سمندر کے اندر کے حالات نہیں جانتا تو پھر اس کو نہیں خبر کہ سمندر کے اندر کے جانور کیا کر رہے ہیں. پر چونکہ یسوع مسیح خالق خدا ہے، یسوع مسیح علم الغیب بھی ہے، اس کو ساری خبر ہے. اس حوالے پر تھوڑا غور کریں. انگلش بائبل جب پڑھتے ہیں
تو یہاں پر جو نیم مسکال لینے والے پطرس کے پاس آئے، وہاں پر لفظ ہے ٹیمپل ٹیکس لینے والے آئے۔ ٹیمپل ٹیکس کے معنی ہے کہ ہر یہودی کو سال میں نیم مسکال چرچ کے لیے دینا پڑتا تھا۔ اور یہ خروج کی کتاب سے شروع ہے کام۔ خروج کی کتاب میں خدا نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ سے کہا کہ جتنے 20 سال سے اوپر کے لڑکے ہیں، غور سے سنیے، یہ زیادہ ضروری سننا ہے، 20 سال سے اوپر کے جتنے لڑکے ہوں گے وہ تمام کے تمام نیم مسکال ادا کریں چرچ کو۔ ان کو چندہ لگایا تھا نیم مسکال۔ ہر یہودی آج بھی نیم مسکال دیتا ہے چرچ میں۔ چرچ کی مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے، یا چرچ کی ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے، چرچ کی پینٹ کے لیے ہوتا ہے، یا چرچ کے دروازوں کے کام کے لیے ہوتا ہے، یا چرچ کی لکڑی کا کام جس سے کیا جائے، اس کام کے لیے چندہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر ایک یہودی جو 20 سال سے اوپر کا ہے وہ وہاں پر اپنا نیم مسکال جمع کرواتا ہے۔ تو یہ یہودی سوال کر رہے تھے پطرس سے کہ کیا تمہارا استاد یسوع مسیح کیا وہ نیم مسکال یعنی چرچ کا ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیتا تو پھر وہ پھنس جائے گا، اگر نہیں دیتا تو اس پر ایلیگیشن، اگر نہیں دیتا تو اس پر الزام لگے گا کہ یہ شخص یہودیت کی تعلیمات کے خلاف ہے، توریت کی تعلیم کے خلاف ہے، بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے اچھا نیک انسان، ربی، ٹیچر یا خدا کی طرف سے خادم نہیں ہو سکتا۔ تو پطرس نے ڈال کے میں نے کہہ دیا ہاں جی دیتا ہے، یسوع مسیح دیتا ہے۔ تو گھر آیا، ابھی بات نہیں ہوئی، تو مسیح نے کہا کن سے وہ ٹیکس لیتے ہیں؟ اپنوں سے یا غیروں سے؟ ٹیکس کن سے لیتے ہیں بادشاہ؟ اپنوں سے یا غیروں سے؟ تو پطرس نے کہا صاحب وہ غیروں سے لیتے ہیں۔ کیا بادشاہ کا اپنا بیٹا ٹیکس دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر، اس کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ کا اپنا بیٹا ٹیکس نہیں دیتا، اس کے مطابق جو یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے۔ وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ کن سے طلب کرتے ہیں؟ غیروں سے۔ وہ کن کو جیل لے جاتے ہیں؟ غیروں کو۔ وہ کن پر کیس کرتے ہیں؟ غیروں پر۔ تو یہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا کن پر وہ کیس کرتے ہیں یا کن پر وہ الزام لگاتے ہیں؟ جزیہ کا یا محصول کا؟ پطرس نے کہا غیروں پر۔ تو مسیح نے کہا بیٹے تو پھر بری ہوئے، بیٹے تو بری ہوئے۔ یسوع مسیح کے کہنے کے معنی تھے میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری یہودیت کا مالک میں ہوں، ساری توریت کا مالک میں ہوں، آسمانی بادشاہ کا بیٹا میں ہوں، اور زمین پر میں انسان بن کے آیا ہوں، مجھے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھی ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اس لیے یسوع نے بپتسمہ بھی لیا تھا کہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ تو یہ نہ کہہ دیے آپ نے بپتسمہ لیتا نہیں، سالوں کے نہیں بپتسمہ لو۔ آج بھی کئی لوگ بپتسمہ لینے سے انکار کرتے ہیں جو پانی کا بپتسمہ ہے، طرح طرح سے انہوں نے اپنی اپنی تھیولوجیز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک نوجوان 2-3 دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی صاحب مجھے بپتسمہ دیں۔ میں نے کہا آپ نے لیا نہیں؟ کہتے جی میں نے لیا ہے، پر کون سا لیا ہے؟ کہ ایک ڈبے میں پانی لے کے کہتے جی پادری صاحب نے میرے سر پہ ڈالا ہے اس طرح، یعنی گھر پہ کھڑے ہو کے، باہر گلی میں کھڑے ہو کے جیسے کہیں پر پانی ڈالا اور مجھے بپتسمہ ہوا۔ لیکن یہ بائبل کا بپتسمہ نہیں ہے، وہ پانی کے اندر ڈوب جانے کی بات ہے، بائبل کا جو بپتسمہ ہے۔ اس لیے غور کیجیے مسیح نے خود یہ بپتسمہ لیا تاکہ آپ اور میں پیچھے یہ نہ کہنا شروع کریں کہ جی نہیں کوئی بات نہیں، بپتسمے کی ضرورت نہیں۔ کرائسٹ نے کر کے دکھایا، اور یہاں بھی کہا کہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہتے۔ مسیح نے اپنی ذات میں، اپنے کریکٹر میں کسی کی ٹھوکر کا باعث نہیں بنا۔ اس نے ایک اچھی زندگی گزار کے دکھائی ہے، ایک اچھا کردار اس نے دیا ہے تاکہ ہم کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ ایک جملے پر غور کریں، اس حوالے کے اندر سے آپ نے کیا سنا کہ پطرس کا ٹیکس کس نے ادا کیا تھا؟ کس نے ادا کیا؟ کیا صرف یہ بائبل اسٹوڈنٹس کو پتہ چل رہا ہے؟ یسوع نے کہا تھا مسکال مچھلی کے منہ سے نکالنا، ادا میرے لیے ادا اپنے لیے ٹیکس دی۔ کس نے دیا تھا پطرس کا ٹیکس؟ یسوع نے دیا تھا نا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کے بل کون ادا کرے گا؟
کون ادا کرتا ہے؟ آج آپ کے بل کون ادا کرتا ہے؟ کون ادا کرتا ہے؟ یسوع مسیح۔ میں بڑا ایمان رکھتا ہوں، میرے گھر کے سارے بل خداوند یسوع مسیح ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میری فکر ہے، میرا بھروسہ ہے پورا۔ میں بل یسوع دے کے رکھنا، خدا باپ یہ ایک اخراجات ہے، یہ چیز ہمیں چاہیے، یہ چیز ہمیں چاہیے، خدا پوری کر دیتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بائبل کھلی ہوئی ہے، میں ایک جذبے کے ساتھ یا جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ یسوع مسیح اتنا زیادہ میرے قریب ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں اس کو کہتا ہوں یہ اخراجات ہے جی ہمارے، وہ پورے کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ پورے کرے، پر بات ہے ٹرسٹ کرنے کی، اس پر بات ہے اس سے مانگنے کی۔ بل ہمارے یسوع ادا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اپنے پر لیا تھا، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے۔ کس نے ہمارے بوجھ اٹھائے وہاں پر؟ یسوع مسیح نے۔ جو گناہوں کا بھار بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، یسوع نے وہ اٹھایا، اور اپنے اوپر سارے الزام لے لیا، اپنے اوپر بھار لے لیا، اپنے اوپر سزا لے لی، اپنے اوپر حکم لے لیا، اپنے اوپر موت لے لی۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے موت لے سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بل ادا نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے پانی چوری استعمال کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ نل کے لائنیں پانی چوری ہو رہے ہیں گھروں میں سالوں سے، کئی سالوں سے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، وہ چاہتا وہ آپ کے بل ادا کرے۔ بجلی چوری کرنے والے سارے یاد رکھیں، آپ کا یسوع نہیں چاہتا کہ آپ بجلی چوری کریں، اور جو چوری کرے گا میری طرف سے اس کو اعلان ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کے قابل نہیں ہیں، آپ کو یسوع مسیح پر بھروسہ نہیں ہے۔ کچھ چیزاں تے اسی بھروسہ کرنے یسوع دے، کچھ چیزاں تے بھروسہ کرنے اپنے آپ دے۔ ایسی مہربانی، میرے 18,000 میں بل عائد کیا ہے، تو سانو مصیبت پہ یہ 18,000 کتوں دے گئے، لیکن بتی چوری نہیں کرنی، بتی چوری کرنے کا ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں گھر کی چیزیں کم کرنے کی اجازت ہے۔ فریج بند اپنی کر لو، اے سی بند اپنا کر لو، پر بتی نہیں ہم چوری کر سکتے۔ کون ٹیکس دے رہا ہے ہمیں؟ خداوند یسوع مسیح، اس پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نہیں۔ کیا یسوع ہمارے بل ادا کر سکتے ہیں؟ کیا یسوع بجلی کا بل دے سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں؟ کس کا ایمان ہے کر سکتے ہیں؟ چلیے یسوع کی تالیاں بجائیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں کبھی کرنا، آپ یسوع پر بھروسہ کریں، آپ کا میٹر کبھی نہیں، وہ کنیکشن نہیں کبھی کاٹا جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا یسوع، ایمان کیا ہے؟ اے بندہ دیکھو کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ ایمان ہے، اس کو انہوں ایمان ہے کہ کرسی میرا بوجھ چک لے گی۔ کیا ڈر رہے کڑی کڑی تلے بہ رہے کرسی ٹکتے نہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، جب آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا بھروسہ ہوتا ہے کہ کرسی میں بیٹھ گیا، میرا پار چکے گی۔ کہ یسوع مسیح پہ ایسے بھروسہ کرو کہ ساری واقعی بل ادا کرے گا، سارے اخراجات پورے کرے گا۔ یسوع مسیح زندہ ہے اور یہ طاقت ہے، ایسی ڈگا کے نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے، سلیپنگ والی جگہ پہ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا۔ خداوند ہمیں بچائے گا، خداوند ہماری مدد کرے گا۔ بھروسہ کریں یسوع پر۔ تو میں اس میں سے سیکھ، رات کو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ بشرا یہ دیکھو کیا لکھا ہے، یسوع نے پترس کا ٹیکس ادا کیا ہے، ہیکل کا چندہ اس کا ادا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، وہ سارے ہمارے محصول دے سکتا ہے، وہ ہمارے سارے بل دے سکتا۔ اپنے بل میں نعمت یسوع کے رکھو، خدا نے بل لائے ساری مدد کا، آپ دیکھیں گے خدا معجزہ کرے گا، خدا کام کرے گا۔ آپ کا کوئی کام ہرگز رک نہیں سکتا ہے۔ پلیز یسوع پر بھروسہ کریں۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا جھیل میں بنسی ڈال، اور جا کے وہاں پر ایک مچھلی آئے گی سب سے پہلے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے سب سے پہلے، کیا لکھا پڑھے ذرا پلیز۔ لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے، جو مچھلی پہلے نکلے، اینی کے پترس صبح شام تک لب در میں مچھلی ہے، منہ کھول کے بے در ایک مچھلی ہے، یہ منہ کھول کے دیکھا نہیں ہے مسکار، اب دوسری ڈالی ہے، پھر دوسری کا منہ دیکھا خالی ہے، اب تیسری ہے، تیسری کا منہ کھولا خالی ہے۔ یہ نہیں اس نے کہا، کنفرم کا یسوع پہلے جو مچھلی آئے گی اس کے منہ کے اندر مسکار ہے۔ اب کرائسٹ کا میڈیا دیکھیں کتنا تیز ہے،
اس کا میڈیا چینل کتنا تیز ہے، اس کی آنکھیں کیمرے اس کے کتنے تیز ہیں کہ مچھلی کے اندر جہاں پر یسوع مسیح کو پتا ہے کہ مچھلی پہلے آئی اور بتا دی اس کو پہلے گھر پہ بیٹھے۔ علم الغیب، کرائسٹ علم الغیب ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے، عالم کل ہے، اور غیب کا علم اس کے پاس ہے، اس لیے وہ پہلے بتا دیتا تھا کہ ہوگا کیا۔ اس لیے یسوع مسیح خدا ہے۔ میں جو کلام آپ کو سنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور خدا ہونے کے لیے کسی بندے کے اندر یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ غیب کے علم جانتا ہو۔ اے نہیں ہو رہے تھے جادو چلے انہوں پتہ نہ لگے کتوں آئے، اے نہیں انہوں اگے جا کے پھالنے میں لوگوں نے پتہ ہی نہیں گا من پھالنے میں، اچانک سے پکڑا جائے۔ سمجھ آئے؟ یسوع مسیح سارا پتہ ہے۔ ابھی غور کریں گے میں اور آپ کس کس چیز کا یسوع کو پتہ ہے، اور جلدی جلدی آپ نے حوالے بھی پڑھ لیے۔ بائبل مقدس میں کہاں کہاں یسوع مسیح کا علم الغیب ہونا موجود ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ لیکن ابھی مچھلی میں کو پہلی مچھلی پکڑے گا، اس کے منہ کے اندر مسکال ہوگا، آدھا میرے لیے اور آدھا اپنے لیے دے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے بلز کے وسائل یسوع مسیح نے مچھلیوں کے منہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سالانہ بل کہاں سے جائیں گے اس کا انتظام یسوع نے کیوں۔ میں آج یہاں پر کھڑے ہوئے ایمان سے کہتا ہوں کہ میرے بچے جب یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو میں تو آج تو میں فکر کرتا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن مجھے پتہ ہے بنے گا یہ کہ یسوع سب کچھ پرووائڈ کرے گا، وہ وسائل ہمیں دے دے گا۔ کئی مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں اس نے جن کے منہ میں آپ کے سکے ہیں، کئی جابز یسوع نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں جہاں پر آپ کی کمائی پڑی ہوئی ہے، کئی آپ کے موسم بینیفیکٹرز یسوع مسیح نے زمین پر رکھے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے، کئی ڈونرز یسوع نے آپ کے لیے رکھے ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے۔ غیب کے خزانوں سے وہ آسمان سے آپ کو پرووائڈ کرے گا، کیونکہ سمندر کی مچھلیوں کے اندر اس نے اپنا خزانہ رکھا ہے اور وہ آپ کے لیے وسائل دیتا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بندہ بیٹھ کے ہے نہ سوچے کہ پادری صاحب تے کلام سناندے نے، پادری صاحب تے انگریزوں میں ملدے نے، پادری صاحب تے کالجاں وچ بھی جاندے نے، انہاں نوں تے پرووائڈ ہو سکتے نے پیسے، اسی کہڑا انگریزوں میں ملنے ہیں، اسی کہڑا کلام سنانے ہیں جے سانوں کوئی چندہ مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بیڈ تھنکنگ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ خدا نے ہر بندے کے لیے وسائل رکھی ہیں، سب سے پیچھے جو بیٹھے ان کے لیے اور سب سے آگے جو بیٹھے ان کے لیے بھی، سب کے لیے وسائل رکھے ہوئے ہیں۔ خدا باپ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا خدا مہیا کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مجھے بڑی مجھے تسلی اور ملتی ہے اور برکت ملتی ہے جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ پادری حزقیل سروش نے بتایا تھا، کہتے ہیں ان کے پوتے کے ایڈمیشن کے پیسے دینے تھے انہوں نے، اور یہ تقریباً 1 لاکھ روپے چاہیے، 1,40,000 کے قریب شاید 20,000، 1,20,000۔ تو میں نے اس کو پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہنے لگا ہوں 1,20,000 روپیہ چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بہو سے پوچھا کتنے پیسے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہ کچھ پیسے سن 5-10,000 پیسے نہ دیکھو۔ تو کہتے ہیں ہفتے کی رات کو میں نے دعا کر کے کہا، لٹرلی سچ مچ میں یسوع سے کہا، اے یسوع اس بچے کے ایڈمیشن کے پیسے چاہیے، تو میری مدد کر، تو ہمارا خداوند ہے۔ میں تو بڑے فخر سے یسوع کو کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں 1 روپے کا بزنس بھی نہیں کر سکتا، نہ سے چوری کر سکتے ہیں، نہ کسی بے ایمانی کر سکتے ہیں، نہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، رات دن صرف اس انجیل کی خدمت کرنی ہے۔ کمٹمنٹ ہوگی یسوع کے ساتھ، بھوکے رہیے یا رجے رہیے، پیسے زیادہ نہیں یا کاٹا، کوئی بات نہیں ہے، کرنی صرف انجیل کی منادی ہے۔ پادری صاحب نے دعا کی خداوند یہ ہماری ضرورت ہے، مہربانی کر کے پوری کریں۔ وہ کہتے ہیں سنڈے کے چرچ میں اگلے دن صبح سنڈے کے چرچ میں ان کے چرچ میں ایک شخص کوئی نیا شخص ان کے چرچ میں آیا تھا، نیا چرچ ممبر تھا کوئی، کہنے میں بےحدہ رکھے چرچ ممبر نئے ہیں لیکن میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ چرچ کہتے ختم ہوا، اس نے عبادت کی ہمارے ساتھ، کہتے چرچ ختم ہوا تو وہ ان کی عادت ہے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے ہاتھ ملاتے اور پھر بچوں کو پیار دے کے باہر بھیجتے ہیں، کلام سنانے کے بعد وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، مطلب دعائیں ربانی وہ نہیں کرتے، خداوند کی دعا اور کوئی دوسرے خاتم کرتے ہیں۔ اچھا، تو پادری صاحب کہتے ہیں میرا دھیان اس بندے کی طرف کہ یہ آخر کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے ہی کھڑا ادھر
उसने व्हाइट सूट पहना हुआ, ऊपर कोट पहना हुआ। ऐसा कहते बार बार मैं उसकी तरफ देखूं, ये बंदा कौन है। जवान भी बड़ा था, खूबसूरत बड़ा था। कहते आखिरकार वो चलते चलते थोड़ा थोड़ा करीब आते थे ना, वो भी लोगों के साथ लाइन में लगा कि बाहर निकले। तो कहते गुजरते गुजरते उसने मेरी कोट की पॉकेट में एक छापा डाल दिया और मेरे साथ हाथ मिलाया चला गया। कहते मैंने कोशिश की उससे पूछूं कि आप कौन हैं, किधर से, लेकिन इतना रश था कि वो रुका भी नहीं, जल्दी जल्दी वो निकल गया, बस हाथ मिला के और पैसे पॉकेट में डाल के चला गया, लिफाफा पॉकेट में डाल के चला। कहते रात शाम को भाई साहब कहते कि वो दुआ कर रहे थे चर्च में, तो आवाज आई, सचमुच में आवाज आई जैसे आप मेरी आवाज सुने। खुदावन यीशु ने उनसे कलाम करके कहा, हिजकिय्याह पैसे मिल गए। वो कहते जब मैंने अंदर जाके वो एनवेलप खोला था तो उसमें 1,20,000 रुपया था। 1,20,000 रुपया उसके लिए। कहते मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अपनी बहू से कहा पता नहीं बंदा है वो हथियार इतना देख के मुझे चला गया, पता नहीं कौन था। कहते शाम को जब मुझे आवाज आई ना यीशु की, हिजकिय्याह पैसे मिल गए, मैंने कहा सर मिल गए। मैंने कहा मैंने अपने फरिश्ता भेजा था चर्च में जिससे तुझे पैसे दिए। बड़ी बात यह है कि वो इंसान नहीं था, आम आदमी नहीं था, एंजल जमीन पर आए उन्हें पैसे देने के लिए, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए। क्या खुदा के वसाइल में कमी है कोई? खुदा आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ट्रस्ट करें खुदा पर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यीशु मसीह पर भरोसा करें, वो आपकी सारी जरूरतें और अखराजात पूरे करें। इसलिए मेरी कमिटमेंट है यीशु मसीह के साथ कि सारी जिंदगी ना कोई चालाकी, ना कोई होशियारी, ना कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंजील सुनाएंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, अपने चर्च में, और जहां तक यीशु ले जाए सारी दुनिया में, पर कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे। हमारी डिग्रियां, हमारी पढ़ाइयां, हमारा नॉलेज ये सिर्फ इसके लिए है, बाइबल के लिए। तो आप भरोसा कीजिए, खुदा के वसाइल हैं आपके लिए, कई जगह पे आपके लिए पड़े हुए हैं, वो आपको मुहैया कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ अपने चर्च पर ट्रस्ट नहीं करता कि मैं चर्च के बारे कहा है लोग मेरे चर्च दे दिया नहीं सीख दे मेरे अखराजात में भूल लो। हर किस मेरे दिल में कभी ये बात नहीं। मेरी आपसे दोस्ती है कि आप खुदा का कलाम सुनते हैं, और आपकी मेरे से दोस्ती है कि ये हमें कलाम सुनाते हैं। जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं, खुदा इसके लिए आपको बरकत देगा। जो आप मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। जो हदिया देते हैं उनके लिए शुक्रिया। पर हर किस गिला शिकवा नहीं किसी भी चर्च मेंबर के लिए। खुदा पर भरोसा करें, मैं और आप, हम सारे खुदा पर भरोसा करें, वो हमारे सारे अखराजात। अब यीशु मसीह सवालों में पता चला इल्मुल गैब है, और वो सारी चीजें जानता है, सारे इल्म जानता है। चले एक हवाला पढ़े, मरकस की इंजील निकालें। अब नोट करना शुरू कर दें कि कहां कहां पर यीशु मसीह इल्मुल गैब बाइबल में लिखा है। 14वां बाब निकालें, मरकस की इंजील 14वां बाब। हम इसको पढ़ेंगे, 13वीं आयत से पढ़ेंगे। शागिर्दों ने यीशु से पूछा, फसा की ईद आ गई है, तो तेरे लिए फसा कहां पर तैयार करें? तो पढ़े क्या लिखा, 13वीं आयत से पढ़े। उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा हूं कहां है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना और रास्ता तैयार दिखाएगा, वही हमारे लिए। अच्छा, क्राइस्ट के पास फोन नहीं था उन दिनों में। फोन किसे रसूल को नहीं कि जड़ा यीशु 2 शागिर्दां भेज के पीछे फोन कर देगा कि लो भी आ रहे मेरे 2 बंदे, तुहानू आके सवाल करेंगे, इन्होंने जगह दे देना। क्या यीशु ने कहा, शहर में दाखिल होते कौन नजर आएगा तुम्हें? एक शख्स, पानी का घड़ा। उस दौर में मर्द घड़े नहीं उठाते थे, याद रखना। उस दौर में सिर्फ औरतें घड़ों में पानी भरती थी। लेकिन आज घड़ा एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया जो मसीह के बारे में काम आएगा, मसीह के काम आएगा। गौर कीजिए, मसीह अगर कहता है एक औरत नजर आएगी, उसने घड़ा उठाया होगा, तो रसूला कहना है जनाब हर औरत ही घड़ा चुक के फिरती हुंदी सी, कितनी औरतां लब्भां, क्योंकि पानी भरने औरतें जाती हैं, कुओं पे पानी भरने के लिए औरतें जाती हैं। और आपको यरूशलेम में कितनी औरतें नजर आएंगी जब वो पानी का घड़ा लेके जाती हैं? तो उन्होंने कहा ये तो कोई मतलब सही निशान नहीं है। यीशु ने औरत का कहा ही नहीं, यीशु ने कहा एक मर्द होगा, एक शख्स होगा
جو گھڑا اٹھا کے، یہ حیران کن بات تھی شاگردوں کی، یہ آدمی کیوں گھڑا لے کے جا رہا ہوگا؟ کیونکہ کام یہ عورتوں کا ہے۔ آپ یہودیوں کے کلچر کو، روایتوں کو، دستور و رسوم پڑھیں نا، میرے پاس کتابیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کے کام کیا کیا تھے۔ وہ پانی بھر کے خود لاتی تھی، وہ چکی پیستی تھی، وہ آٹا خود بناتی تھی، گوندتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، اپنے بچوں کا انتظام کرتی تھی، رات بھر ان کے لیے جاگتی۔ جو ان کے ہوتے ہیں جیسے لیمپ، جو آگ وہ لائٹ کے لیے جلاتے ہیں، لالٹین جس کو ہم کہتے ہیں، عورت کی ذمہ داری تھی کہ رات 4 بجے بھی اس کی لالٹین بجھ نہ جائے، چراغ اس کا بجھ نہ جائے، اس میں تیل بھی اس نے ڈالنا ہوتا تھا، سارے کام عورت کے تھے گھر کی حوالے سے۔ تو یسوع نے آقا ایک آدمی گھڑا لے کے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے سیم یہی ہوا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، گھر کے مالک سے کہا خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فسا کہاں کھاؤں؟ انہیں آؤ جی تنوں بالا کھانا رستہ، اسی بالا کھانا کے اوپر جہاں یسوع نے فسا کی تھی، اسی کے اوپر پاکرو نازل ہوا تھا 120 کی جماعت پر، جہاں یہ شخص گئے تھے۔ تو یسوع کو پہلی خبر تھی کون شخص گلیوں میں پھر رہے، کون شخص بازاروں میں پھر رہے، کس نے گھڑا اٹھایا ہوا ہے، ہر شخص نے یسوع کو پتہ ہے۔ پولیس والے تو بچے نے شراباں ٹنگی ہیں گلیاں پھر دیا، نشے اپنے جیبوں میں ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یسوع کو پتہ سارا کیڑا کیڑی چیزاں کیری کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس بندے نے گھڑا کیری کیا ہوا تھا، یسوع کو پتہ تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی یسوع سے چھپ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ مرکز کی انجیل میں دیکھیں 13واں باب، اچھا ابھی 14 نکالا تھا، ابھی 14 پڑھ رہے تھے، 14 باب میں دیکھ لیں ایک حوالہ 14 باب کے اندر ہے علم الغیب مسیح۔ آپ سب کو پتہ ہے یسوع مسیح نے کہا تھا، 27ویں ایسے پڑھیں 14:27، اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ یسوع کو اگر یہ پتا تھا نا میں نے مر جانا ہے، وہ یہ کہتا تھا مجھے ابن آدم کو پکڑ لیں گے فقی فرشی اور قتل کر دیں گے، تو یسوع کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ گلیل میں اپنے شاگردوں سے پہلے پہنچے گا۔ یسوع نے جو کہا تھا ویسے ہی ہوا تھا، یعنی علم الغیب ہے، آنے والے وقت بھی اس کو خبر ہے کیا کچھ ہوگا۔ یسوع مسیح کو سارا پتا تھا۔ پطرس کے بارے میں 30ویں آیت دیکھیں، یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار باندھ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ خداوند نے پطرس سے کہا تو میرا انکار کرے۔ میں بتاتا ہوں اس کو تشریح کر کے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی پطرس نے اس لیے انکار کیا تھا کہ یسوع نے کہا تھا تو میرا انکار کرے گا، سمجھ آ رہی؟ وہ کہتے ہیں جی یسوع دی کوئی گل ٹال نہیں سکتی، تو یسوع نے کہہ ہی دیتا کہ پطرس تو میرا انکار کرے گا تو پھر کرے گا، پر یہ بات نہیں تھی۔ یسوع اس کو بددعا نہیں دے رہا تھا تو میرا انکار کرے گا، یا اس پر یہ عائد نہیں کر رہا تھا، ٹھونس نہیں رہا تھا اس کے اوپر، یہ تھوپ نہیں رہا تھا اس کے اوپر، یہ بلکہ یسوع بتا رہا تھا کہ تو کرے گا، مجھے پتا ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح علم الغیب ہے، آنے والے وقتوں کے بارے میں اس کو پتا ہے۔ میں اور آپ بعد میں کیا کریں گے یسوع کو آج ہی پتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ زبور 139 میں لکھا ہے تو میرے خیالوں کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے، یعنی آج کے 3 سال بعد جو خیالات میرے مائنڈ میں آنے ہیں وہ میرے یسوع کو اب بھی پتا ہے، آج بھی پتا ہے کہ آنے ہیں، اس لیے وہ علم الغیب ہے، اس کو سارا پتا ہے۔ سامری عورت کے بارے میں کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سامری عورت کے بارے میں کیا بات یسوع نے اس سے کی تھی، کیا بات کی تھی جس سے وہ حیران ہو گئی تھی؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہاں ویری گڈ، یہ بھی کہا تھا، لیکن کون سی بات خدا نے اس کو بتائی تھی کہ وہ حیران ہو گئی؟ کہتے یسوع نے کہا، کہتی مجھے زندگی کا پانی، یسوع نے کہا اپنا شوہر لے آ، کہتی جی میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع نے پرسنل لائف بتائی، تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ تو یسوع نے شوہر سارے انہیں کاؤنٹ کر لیتے
کتنی شادیاں کی کاؤنٹ کر لی اس نے ساری. پتہ نہیں اس کو کون چھپا ہوا ہے یسوع سے. علم الغیب، حضر وقت، آج کا وقت اور آنے والا وقت سارے یسوع کو پتہ ہے. جتنے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں سب کا یسوع کو پتہ ہے. جتنی مسٹیکس آپ کے اندر ہیں سارا یسوع کو پتہ ہے. آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں سارے دنیا سے چھپا رہے ہیں، پر کرائسٹ کو پتہ ہے. اس لیے یسوع سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. علم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. یسوع مسیح اتنی بڑی ذات اور ہستی ہے. یہودا اسکریوتی نے یسوع کو پکڑوانا سی، آپ سب کو یاد ہے. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. تو یسوع مسیح نے کہا طباق میں جس کا ہاتھ میرے ساتھ تھا وہی مجھے. آپ ہی کون بول کے کہتے ہیں متی دن انجیل 26 باب کہتے ہیں خداوند کیا میں ہوں جو تجھے پکڑواؤں گا؟ یسوع نے کہا تو نے خود ہی کہہ دی ہے. اس شخص کے اندر چل رہی تھی باتیں کہ یہودی یسوع کو پکڑنا چاہتے ہیں، پیسے کمانے کا اچھا ذریعہ ہے. یسوع کو پکڑوا کے میں پیسے لے سکتا ہوں. تو یسوع مسیح نے اس کے خیالات معلوم کیے تھے. نکالے مہربانی کر کے یہ حوالہ. ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس. اچھا جی 26واں باب نکالے متی کے جی. اور جو بات میں کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنی ہے آپ نے. بہت خاص بات بتانے لگا ہوں کلام کے اندر سے. متی 26واں باب 23ویں آیت. کلام سیکھنے والے جو ہیں ان کے لیے بہت قیمتی بات ہے. اس نے جواب میں کہا جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا. ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے. اچھا اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا اس کے لیے اچھا تھا. اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن جب یسوع نے کہا تھا نا کہ یہ مجھے پکڑوائے، عہدوں نہیں ہو رہے تھے، گل مسلط ہوئی کہ نہیں پکڑوائے. اوپر پڑھیں ذرا 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، ابھی یہ باتیں نہیں ہوئی جو پہلے حوالہ ہم نے پڑھا ہے. یسوع نے انہوں نہیں سیکھا کہ تو ہی من پڑھوائے گا، تو خود کہتا ہے. اس تو پہلے جنیاں گلیں نے. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو؟ اے ڈیلنگ پہلے کر چکے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یسوع نے نہیں انہوں بد دعا دی تھی کہ تو ہی من پڑھوائے گا تے ہمیشہ نہیں ساری دنیا سے تیرا نام بے عزت ہوئے. ڈیلنگ اس نے پہلے کر لی. اگر میں اس کو پکڑوا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دیے. ادھر سے ہو کے آگے پیسے لے کے آگے. پھر یسوع نے کہا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. بیٹھا ہے پیسے کار رکھا ہے یا اس کی پاکٹ میں ہی تھے ابھی پیسے 30 روپے. یسوع کو اس کا بھی پتا تھا اگر وہ مچھلی دے اندر وہ جو سکے تھے پتہ ہے یہودا دی پاکٹ دے 30 روپے نے چاندی دے سکے. یسوع دی قیمت ہے اس کا بھی یسوع کو پتا تھا. یسوع نے کہا تم میں سے ایک مجھے کہتے جی کیا میں ہوں؟ یسوع نے کہا تم نے خود کہہ دیا. تو یسوع نے یہودا پر یہ نہیں مطلب ظلم کیا کہ یہ پکڑوائے اور ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو، بلکہ وہ خود ایک لالچی شخص تھا. لالچی شخص کہیں بھی گر جاتا ہے. پیسوں کا لالچ جس کے اندر ہے وہ کہیں بھی گر جاتا ہے. اس لیے بائبل میں کہا گیا ہے زار کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. زار کی دوستی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے. جس کو پیسے کا حصہ ہے نا، اچھا ختم نہیں ہوگا کبھی. آپ کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے پڑا ہوگا نا، آپ کی خواہش ہوگی یہ 20 کروڑ ہو جائے. آپ کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ ہو جائے گا، آپ کا دل کرے گا یہ 40 کروڑ ہو جائے. کبھی پیسے کی ہوس ختم نہیں ہوگی. لیکن حیران کن بات ہے جب انسان چلا جائے گا تو اکاؤنٹ سے پیسے والے بچے کٹائیں گے، عیاشی کریں گے، کھان پئیں گے. کمایا انہوں نے گناہ کر کے کھان گے بچے. فائدہ کیا ہوگا؟ یہودا نے گناہ کیا، 30 روپے لے لیے اور کھائے کس نے؟ یہودا نے نہیں کھائے. اس کے لیے کھیت خریدا گیا خون کا اور قبرستان بنوا دیا گیا. اس نے قبرستان کے لیے اپنی جان دے دی. نہ اس کی بیٹی کا گھر بنا، نہ اس کے بیٹے کا گھر بنا، بلکہ قبرستان بنا. جو گناہ میں اور آپ پیسے کے لیے کرتے ہیں اصل میں وہ آپ کے گھر نہیں بنا رہے، وہ آپ کے قبرستان بنا رہے. یہودا نے ان پیسوں سے قبرستان خریدا ہے. اس لیے بے ایمانی کی کمائی
चोरी की कमाई, दूसरों का खून पीने से, दूसरों की चीजें छीनने से हर किस हमें कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमारे घर नहीं बनेंगे, हमारे कब्रिस्तान बनेंगे इससे, हमारे बच्चों के कब्रिस्तान बनेंगे इससे। इसलिए मेहरबानी करके यहूदा से सबक सीखिए, हर किस ऐसा ना करे। यहूदा ने लालच किया, यीशु ने बता दिया था पहले, हमारा टॉपिक ये भी है, यीशु ने बता दिया था कि तू मुझे पकड़वाएगा। इल्मुल गैब है और बाइबल में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक हवाला सिर्फ आपको और देने लगा हूं, उसके बाद फिर इसको खत्म करते हैं। यूहन्ना की इंजील निकालें दूसरा बाब, यूहन्ना की इंजील का दूसरा बाब, आयत नंबर 23, 24 और 25 पढ़े। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको, अच्छा मैं एतबार कर सकूं तुम्हारे वास्ते, किसी वास्ते, या आप मेरे बारे में एतबार कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी के अंदर का पता नहीं है। तो यीशु क्यों नहीं सी किसी से एतबार करता, क्यों नहीं सी करता? क्योंकि तो खा नहीं खा सकता, उन शब्द अंदर का पता है। आगे पढ़े क्या लिखे, 25वीं बुलंद आवाज से पढ़े जी। और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था। यीशु ने कोई बंदे नहीं छड़े सन, किधर हम तो बोल दो सारे यरूशलेम दी, सारी दुनिया दी कि क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है। यीशु को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आप जानता है इंसान के दिल में क्या क्या है। फकीर फरीसी आए यीशु के सामने बड़बड़ा रहे, यीशु ने कहा तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्याल सोचते हो? आसान क्या है ये कहना, ये बीमार से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठो चल फिर। यानी यीशु को खबर थी कि दिल में बुरे ख्याल मेरे लिए, क्राइस्ट को कोई धोखा नहीं दे सकता। जितने यीशु के खिलाफ है यीशु को सबका पता है, इसलिए वो अपने बारे में एतबार नहीं करता था उन पर, क्योंकि सारे दिल उसके सामने खुले थे। क्या आपका दिल यीशु के सामने खुला है? आप में से कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? आपके दिल खुले हैं? आइए चंद नमों के लिए खड़े हो अपने कदमों पर। कितने लोग हैं जिनके दिल में यीशु की मोहब्बत है और आप कहते हैं वो मेरा मुनज्जी है। आप यीशु से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप कह सकते हैं जी मैं सबसे ज्यादा यीशु से प्यार करता हूँ। तो आइए खड़े होकर शुक्रगुजारी कीजिए, ताकि यीशु मसीह जो हमारे बीच यहाँ मौजूद है वो अपने खुले, आपके खुले दिल देकर आपको बरकत बख्शे। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। कितनी बहनें और भाई बुलंद आवाज से दुआ करेंगे और कहेंगे यीशु हम तुझसे प्यार करते हैं। और आपको समझ मिल गई है कि यीशु मसीह आपके दिलों को जानता है, यीशु मसीह आपके दिलों से वाकिफ है। यहाँ हवाले में हमने पढ़ा कि वो सबके दिल जानता है। प्रेज जीसस, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र, तू हमारा खुदावंद है। हमारे दिल के गुनाह खताएं माफ कर, हमारी सोचों की गलतियां खताएं माफ कर। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इन बहनों और भाइयों में से जब किसी ने तेरे बारे में बुरा सोचा है इन्हें माफ कर। जब इनमें से किसी ने सोचा कि तू बेवफा हो गया इन्हें माफ कर। यीशु नाम से इन्हें माफ कर। मैं मिन्नत करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ खुदा बाप इन सबको माफ कर। जब इन तमाम बहन भाइयों ने अपनी मुसीबतों में तुझ पर भरोसा नहीं किया, जब ये भूल गए कि तू जिंदा है, हमारे साथ है, तुझ पर शक किया किसी भी तौर पर, हम सबको माफ कर, हम सबको माफ कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। इबादत के बाद जब हम दुआ करेंगे तो
آپ میں سے کئی بہن بھائی دعا کریں مہربانی کر کے، جب کبھی آپ نے یسوع مسیح پر شک کیا ہے، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، آج معافی مانگے، آپ کے لیے اچھا وقت ہے۔ گیت گائیں گے بھی ہوں کویت کے ساتھ مل کر، بلکہ جوئل گل کے ساتھ مل کر۔